وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة سبحان الله. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. ما شاء الله. الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. सलामत रहे जनाब. هو الله المصور له سبحان الله. سبحان الله. له الأسماء الحسنى
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में कारी उबैदुर रहमान साहिब तिलावत कलाम रहमान से हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। नाजरीन, इंटरनेट का कुछ मसला बन गया था जिसकी वजह से हमारा और आपका राब्ता थोड़ा मुनक़ता हो गया, लेकिन कहीं जाइएगा मत। आप ये जो देखते हैं मसाइल तो छोटे मोटे बनते रहते हैं, लेकिन आप उसको फिर स्किप कर देते हैं। प्रोग्राम जो है वो दोबारा जो है स्टार्ट हो जाता है। हमारे बहुत ही प्यारे भाई जनाब हाफिज़ मोहम्मद अली नकीबी साहब बड़ी जल्दी से इसको जो है वो कवर कर लेते हैं। 1-2 मिनट में हम वापस आ जाते हैं और आप जो है स्किप मत किया करें, हमारे साथ जुड़े रहा करें, ताकि रमज़ान मेहरबान नशरियात का जो पैगाम है, जो हमारा ख़ासा है, वो यही है कि तमाम उशाकान मुस्तफ़ा तक हमारा ये पैगाम पहुँच सके। बहुत ही खूबसूरत तिलावत फरमा रहे थे कारी उबैदुर रहमान साहिब। फ़ैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का, फ़ैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का, किसे ठोकर पे रखना है और किसे असवद बनाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अशरा मगफ़िरत है, इसमें हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी है अपने गुनाहों की, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो है वो वज़ाइफ़ का अहतमाम करना है, इबादत का अहतमाम करना है। वो ऐसे काम करने हैं जिससे अल्लाह की ज़ात हम पर राज़ी हो जाए और हम सब की जो है वो कामिल बख्शिश व मगफ़िरत हो जाए। प्रोग्राम में हम हमद बारी ताला शामिल करेंगे। शहर सियालकोट की जान, शहर सियालकोट की पहचान, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज़, बड़े दिल से पढ़ने वाले सना खान रसूल, मोहतरम अल मकाम वाजिबुल एहतराम मोहतरम मोहम्मद अफजल कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप पर अपना फ़ज़ल रखे और बड़ी मोहब्बत से पढ़ते हैं, इश्क में डूबकर हुजूर की जो नात है वो आप पढ़ते हैं, और ऐसे पढ़ते हैं कि फ़ज़ा ऐसे लगता है जैसे ये हवा मदीना पाक से आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा माहौल बन जाता है। सुभान अल्लाह। आइए नाजरीन, चलते हैं मोहतरम अल मकाम वाजिबुल एहतराम मोहतरम मोहम्मद अफजल कादरी भाई की जानिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफजल भाई खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अशरा रहमत गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। कैसा गुजरा? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बड़े मज़े के साथ इंशाल्लाह। रमज़ान मेहरबान नशियात में आप तशरीफ़ लाए। मैं अपनी तरफ से रमज़ान मेहरबान नशियात की पूरी टीम की तरफ से, नकीबी को साउंड की पूरी टीम की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आपका ये सेटअप है तो बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मेहरबान नशियात का ये ख़ासा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमद बारी ताला ज़रूर शामिल करते हैं। वो लोग जो तनकीद का निशाना बनाते हैं, हम उन लोगों को ये पैगाम देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई तौहीद परस्त है तो वो अक़ीदा अहले सुन्नत है, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर रिसालत माब की तरफ आएँ, हुजूर की शान की तरफ आएँ, हुजूर के कमालात की तरफ आएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा अहले सुन्नत ही आपको मैदान में नज़र आएगी। हुजूर की ख़त्म नबूवत के हवाले से हो, नमूस रिसालत के हवाले से हो, अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा अहले सुन्नत ही आपको पहले नंबर पर नज़र आएगी। सहाबा की शान के हवाले से हो, अहले बैत की शान के हवाले से हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बड़ा तौहीद परस्त भी कोई नहीं है और हमसे बड़ा हुजूर का आशिक भी कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए नाज़रीन, शामिल करते हैं प्रोग्राम में हमद बारी ताला मोहतरम जनाब अफजल कादरी साहब। अल्लाह
اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا سونا اللہ میرا سونا جنوں سجدہ سجدہ اللہ میرا سونا جنوں سجدہ سجدہ رزق بھی دیندا نال عیب بھی کجدا رزق بھی دیندا نال عیب بھی کجدا اللہ میرا سونا اے گل بھی بالکل ٹھیک اودا کوئی نہ ہور شریک اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا جنوں سجدہ سجدہ رزق بھی دیندا نال عیب بھی کجدا سانو دسیا عربی ڈولے کوئی شے نہیں اس تو اولے اللہ میرا سونا سونا اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا کی شان دسا اس رب دا کی شان دسا اس رب دا او حاکم حاکم سب دا اللہ میرا سونا سونا اللہ میرا سونا جنوں سجدہ سجدہ رزق بھی دیندا نال عیب بھی کجدا رزق بھی دیندا نال عیب بھی کجدا ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت انداز میں محترم المقام واجب الاحترام محترم محمد افضل قادری صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و غداز میں برکتیں عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے سنہان رسول ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, بڑی محبت اور بڑی شفقت اور بڑا پیار اور بڑی لگن سے آپ پڑھنے والے سنہان رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین, محمد منیب اتاری ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اسلام ایچ ڈی کے نام سے آئی ڈی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, حسان بلال ہمیں جوائن کر چکے ہیں, علامہ زاہد شریف قادری ہمیں جوائن کر چکے ہیں, حافظ احمد رضا نقشبندی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. آپ کی محبتیں, آپ کا پیار, یہ محبت اور یہ خلوص انشاءاللہ شامل حال رہا تو ضرور انشاءاللہ ایک دن کچھ بڑا کریں گے. الحمدللہ آپ کی محبتیں شامل حال رہیں تو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو ایک خوبصورت اور انشاءاللہ بہت بڑا کو پروگرام دیکھنے کو ملے گا. آج ہمارے درمیان جو ممتاز عالم دین موجود ہیں, آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ امام و خطیب ہیں جامعہ مسجد حنفیہ غوثیہ پریم نگر میں. آپ امامت و خطابت وہاں پر آپ فرائض انجام دے رہے ہیں اور دین متین کی آپ خدمت کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت نام, محترم المقام واجب الاحترام قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری نادر علی جامی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. چلتے ہیں قبلہ علامہ صاحب کی جانب. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور مزاج کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماہ رمضان کا پہلا عشرہ آج گزر چکا, بہت اچھا گزرا. دوسرا جو ہے وہ اس کی ابتدا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی اچھا گزرے گا. کیسا لگا آپ کو یہاں پر رمضان مہربان نشریات میں آج؟ جی الحمدللہ بہت اچھا لگا. تو سب سے پہلے میں آپ کو اس پروگرام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں
اور دوسرے نمبر پہ آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت اچھا. الحمدللہ نقیبی کو ساؤنڈ کی پوری ٹیم اور رمضان مہربان نشریات کی یہ جو پوری ٹیم ہے، ہمارا مقصد یہی ہے اور ہمارا منشور بھی یہی ہے کہ تمام اشاقان مصطفیٰ تک دین حق کا حق پیغام پہنچے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی آپ لکھتے ہیں چمک تجھے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آسمان نبوت پر جتنے انبیاء چمکے ستارہ بن کر چمکے، لیکن باری آئی جب آمینہ کے لال کی، اللہ اکبر، حضور ستارہ نہیں، حضور آفتاب بن کر چمکے. قرآن کہتا ہے وداعین الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، میرا نبی چمکے تو چمکانے والا بن کے چمکتا ہے، میرا نبی چمکے تو چمکانے والا بن کے چمکتا ہے. جناب آدم چمکے تو چمک اپنی نہ تھی، پردے میں آمینہ کا لال تھا جو چمک دے رہا تھا. پھر یوں کہنا چاہتا ہوں جناب آدم چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، جناب نوح چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، جناب ادریس چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، یعقوب چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، مصر میں حسن یوسف چمکا تو چمک مصطفیٰ کی، جناب موسیٰ چمکے تو چمک مصطفیٰ کی، جناب عیسیٰ چمکے تو چمک مصطفیٰ کی. سنیوں کے امام آپ کیا خوب لکھتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آپ کہتے ہیں گلشن ہو کے صحرا دریا ہو کے پربت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ارے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یا گلی گلی نگر نگر ہر جگہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آئیے ناظرین پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں. محترم بھائی محمد افضل قادری صاحب نعت رسول مقبول پیش کریں گے. خوشبو واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیرا، سبحان اللہ. قسموں سے قسموں سے بیاں تیرے اوصاف پہ حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جرا، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. ہے رات مجھے اپنی محبت کی عطا کر،
بدامان دریدہ آیا ہوں بہت دور سے بدامان دریدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت واہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ یوں دور طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاہ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاہ بریدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف ہے حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیلے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا محترم المقام واجب الاحترام محمد افضل قادری صاحب اللہ تعالیٰ پر اپنا فضل رکھے چلتے ہیں قبلہ علامہ صاحب کی جانب اور پہلا سوال ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں قبلہ علامہ صاحب انسان پر اللہ رب العزت کے کیا احسانات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امجد بھائی آپ نے سوال کیا کہ رب تعالیٰ کے اپنے بندوں پر کتنے احسانات ہیں۔ اگر انسان اپنی رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو کر سکتا نہیں، اس کے احسانات کو اگر انسان شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو میری نعمتوں کو گن سکتے نہیں۔ اب زمین کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ان گنت اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر انسان اپنے رب کی ان دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو انسان نہیں شمار کر سکتا۔ اب یہ بھی رب کا احسان ہے کہ رب نے انسان بنایا ہے۔
اس سے بڑا اور احسان کیا ہو سکتا ہے کہ ساری مخلوقات سے بہتر اس مخلوق کو پیدا فرمایا. استحقاق تو نہیں تھا، حق نہیں تھا، لیکن مالک کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. انسان بنایا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دراز گوش پہ بیٹھا تھا سرکار کے پیچھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ کیا تم جانتے ہو کہ رب تعالیٰ کے اپنے بندوں پر احسانات کیا ہیں؟ اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے. جب نبی پاک نے یہ سوال کیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. اب اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کرام کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی ایسا سوال ہوتا تو صحابہ کرام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. اور کسی صحابی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ جانتا ہے. صحابی جب بھی آگے سے جواب دیتے تو عرض کرتے کہ حضور اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ یہ بتاؤ کہ رب تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور رب پر بندوں کا کیا حق ہے، تو جب انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، رب تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ اس کے بندے اپنے رب کی عبادت کریں. سبحان اللہ. جس طرح کہ مجھ سے قبل محمد افضل قادری صاحب حمد پیش کر رہے تھے، تو اس حمد کے اندر بھی یہی چیز تھی جو کہ حدیث پاک کے اندر ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ پر فرمایا کہ بندوں کا حق یہ ہے کہ بندے کیا کریں، اپنے رب کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور فرمایا کہ رب پر بندوں کا حق یہ ہے کہ فرمایا کہ جب وہ اپنے رب کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی توحید پرستی کریں، تو فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میں جا کے لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، لوگوں کو جا کے خوشخبری نہ سنانا. اگر تم لوگوں کو جا کے اس بات کی خوشخبری سناؤ گے تو فرمایا کہ لوگ عمل کے اندر کمزور پڑ جائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کا جو اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے کیا کریں، اپنے رب کی عبادت کریں، اور رب پھر اپنے عبادت کرنے والوں بندوں کو عذاب نہیں دے گا. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ قیدی نبی پاک کی بارگاہ میں لائے گئے. تو ان قیدیوں کے اندر ایک عورت بھی تھی اور اس عورت کا بچہ گم تھا. اب وہ عورت بڑی جستجو کے ساتھ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی. تو کافی دیر کے بعد جب اس عورت کی نظر اپنے بچے پہ پڑی تو اس عورت نے اس بات کا بھی لحاظ نہ کیا کہ میں قیدی ہوں، یعنی مجھے قید کیا گیا ہے. تو فوراً اس عورت نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا اور اس بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا. اب صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ کس قدر پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ، اگر یہ عورت، جس عورت کا یہ بچہ گم تھا، کافی دیر کے بعد ملا اور اب یہ اپنے بچے کے منہ کو چوم رہی ہے، محبت کر رہی ہے، پیار کر رہی ہے، تو کیا یہ عورت پسند کرتی ہے کہ اس بچے کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، پھر رب کیسے پسند کرتا کہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دے؟ اور اسی طرح کی ایک اور بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت، اس نے تندور جلا رکھا تھا تو روٹیاں لگا رہی تھی، گرمی کا موسم تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ جب تنور جل رہا ہو تو اس کی آگ کی بھی ایک تپش ہوتی، گرمی ہوتی ہے. تو ماں پسینے کے ساتھ شرابور تھی، تو اس کا بچہ کیونکہ چھوٹا تھا تو بار بار جب اس تندور کے قریب آتا تو ماں کیا کرتی کہ اس بچے کو پھر پیچھے چھوڑ کے آتی،
تھوڑی دیر گزرتی وہ بچہ گھٹنوں کے بل چل کے پھر قریب آ جاتا. بار بار جب ماں یہ کر رہی تھی تو اتنی دیر میں وہ عورت نبی پاک کے پاس آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو ایک ماں ہوں, میں نہیں یہ چاہتی کہ یہ بچہ آگ کے ساتھ جل جائے یا آگ کی تپش اس بچے کو پہنچے. اللہ تو حضور یہ بتائیے گا کہ رب اپنے بندوں کو کیسے پسند کرے گا جہنم کے اندر ڈالنا. تو جب نبی پاک نے اس عورت کی اس بات کو سنا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا رب تو یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے, لوگ خود جہنم کے اندر گرنا اللہ چاہتے ہیں. اکبر کبیرہ. تو اس لیے صاحبوں کے رب تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. اور کئی مائیں بھی اگر اکٹھی ہو جائیں تو اتنا پیار نہیں کرتی, محبت نہیں کرتی جتنا کہ رب اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے. تو رب تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں, بے شک, اس کے بے ساتھ شک کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ٹھہرائیں. اور پھر رب تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے کہ جو توحید کے ماننے والے ہیں, اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے ہیں, اس کی بندگی کرنے والے ہیں. تو یہ اللہ کا اپنے بندوں پر حق ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور عمدہ گفتگو فرما رہے تھے قبلہ حضرت علامہ نادر جامی صاحب. آئیے پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں محترم المقام واجب الاحترام محترم بھائی محمد افضل قادری صاحب سے, آپ ایک نعت رسول مقبول پیش کریں گے حضور کی بارگاہ. حشر میں خود کو جو کیا انتخاب ہے دیکھوں سبحان اللہ. بکھر جاؤں گا, بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا, بکھر جاؤں گا, بکھر جاؤں گا. آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گئے, آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. میری ہر سانس کی ڈوری در پنجر سے جڑی میری ہر سانس کی روری, میری ہر سانس کی ڈوری در پنجر سے جڑی, در پنجر سے جڑی. بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں. بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا, عادت نعت بہانا, عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا, میری بخشش کا. نعت پڑھتے نعت پڑھتے ہوئے پل سے
گزر جاؤں گا، سبحان اللہ، نعت پڑھتے ہوئے پل سے گزر جاؤں گا، مجھ کو بس اپنے غلاموں میں ہی رکھنا آقا، سبحان اللہ، مجھ کو بس اپنے غلاموں میں ہی رکھنا آقا، مجھ کو بس اپنے غلاموں میں ہی رکھنا آقا، رکھنا آقا، یہ سند لے کے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ سند لے، یہ سند لے کے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اتنا مانو آقا، میں تیرے قدموں سے اتنا مانو آقا، میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا، لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت ثناخوان رسول، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل رکھے، کرم رکھے، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول پیش کی۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد اس ہماری رمضان مہربان نشریات کے اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ تمام عشاقان مصطفیٰ تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ منیب اتاری ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور احمد رضا ہمیں جوائن کر چکے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیاقت علی لیاقت کہتے ہیں ماشاءاللہ، لیاقت علی لیاقت۔ حافظ علی نقیبی بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی علی بھائی؟ آپ بھی خیریت سے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حاجی نذیر صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب۔ قاری معین علی ہمیں دیکھ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. زنسا سپورٹ سے السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. علی رضا امامی ہمیں دیکھ رہے ہیں اسلام ایچ ڈی سے, ماشاء اللہ کمال. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے, اور ایسے ہی اگر آپ کی محبت رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ایک عظیم اور ایک خوبصورت اور ایک آسن طریقے سے انشاءاللہ یہ ہماری جو ہے وہ رمضان مہربان کی یہ میٹنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد بھی کچھ آپ کے لیے لے کے آئیں گے ضرور. آئیے چلتے ہیں قبلہ علامہ صاحب کی جانب. حضور قرآن مجید فرقان حمید رمضان المبارک کے ماہ میں نازل ہوا. یہ رمضان المبارک کی قرآن کریم سے یعنی گہرا تعلق ہے. قرآن کریم کا بندوں پر کیا حق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد بھائی آپ نے سوال کیا قرآن اور رمضان کا جو تعلق ہے, ان دونوں کا تعلق بڑا گہرا تعلق ہے, اور اسی حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رمضان اور قرآن یہ قبر حشر میں دونوں اکٹھے ہوں گے. سبحان اللہ. ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور آج تو لوگوں کا جو مزاج ہے وہ بدل چکا ہے. لوگ تلاوت قرآن اس طرح نہیں کرتے کہ جس طرح صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے. سبحان اللہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا, اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا, فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے سر پہ ایسا نور کا تاج سجایا جائے گا, سبحان اللہ. فرمایا کہ جس کی روشنی فرمایا کہ سورج سے بھی کہیں زیادہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا. اب پڑھنے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو صحابہ کرام کا پڑھنے کا انداز کیا تھا. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں, آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ قرآن کے متعلق سوال کرتے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 1 مہینے میں قرآن ختم کر لیا کرو. کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 20 دنوں میں ختم کر لیا کرو. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ 15 دنوں میں ختم کر لیا سبحان کرو. اللہ. سبحان اللہ. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ 10 دنوں میں ختم کر لیا کرو. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا کہ 10 دنوں میں ختم کر لیا کرو, تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. سبحان اللہ. آپ سبحان نے اللہ. فرمایا کہ 7 دنوں میں ختم کر لیا کرو, اس سے زیادہ نہ. اب دیکھیے گا کہ قرآن پڑھنے کے حوالے سے اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, بے شک بے شک. کیونکہ اس صفحہ ہستی پہ سب سے افضل ترین جو جماعت ہے وہ انبیاء کرام کی ہے, بے شک. اور اس کے بعد صحابہ کرام کی ہے. تو نبی پاک نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ روشن ستارے ہیں, فرمایا ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تو فرمایا ہدایت پا جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر قرآن پڑھنے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام کس قدر تلاوت قرآن کرتے تھے. آگے فرمایا کہ جس نے قرآن کے مفاہیم و مطالب کو سمجھا, یعنی اس کے حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا, تو صحابہ کرام قرآن کریم نبی پاک سے سیکھا کرتے تھے. اور جس آیت مقدسہ کی سمجھ نہ آتی تو نبی پاک سے آ کے سوال کرتے, پوچھتے کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے گا. حدیث پاک میں آتا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے وہ صحابی ہیں کہ یہ جو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی 70 صورتیں میں نے نبی پاک سے سیکھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سرکار نے ان کو قرآن ایسا سکھایا تھا کہ سرکار خود فرمایا کرتے تھے کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو میرے ابن مسعود سے قرآن سیکھے. سبحان اللہ. سبحان تو حضرت اللہ. عبداللہ ابن مسعود سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو قرآن سکھا رہے تھے. تو کسی آنے والے شخص نے سوال کیا, پوچھنے لگا کہ حضرت یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں پہ رسول کریم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ رسول کریم کی سبحان اللہ. سبحان میراث تقسیم ہو رہی ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب بازار کے اندر تشریف لے گئے نا, تو لوگوں کو دیکھا کام کاج کے اندر مصروف, کہ کاروباری معاملات کے اندر لوگ مصروف تھے. تو آپ نے فرمایا کہ مسجد کے اندر تو رسول کریم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں. لوگ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف گئے. تو جب مسجد میں گئے تو دیکھا کہ لوگ کچھ نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ تلاوت قرآن کر رہے ہیں, کچھ حلال اور حرام کے مسائل سیکھ رہے ہیں. لوگ واپس آ کے کہنے لگے ابو ہریرہ ہم تو مسجد میں گئے, ہم نے تو کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کیا منظر دیکھا؟ تو کہنے لگے ہم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر تو لوگ
تلاوت قرآن کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حلال اور حرام کے مسائل سیکھ مسائل رہے ہیں۔ سیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ مسکرا کے فرمانے لگے یہ تو میرے نبی کی میراث ہے، سبحان اللہ، یہی سبحان تو میرے اللہ، نبی کی سبحان میراث اللہ، ہے۔ سبحان تو اللہ۔ تیسری بات ارشاد فرمائے کہ جس نے قرآن پہ عمل کیا، آج پڑھنا بھی آسان ہے، سیکھنا بھی آسان ہے، لیکن عمل کرنا مشکل ہے، لیکن صحابہ کرام یہ تینوں کام کرتے تھے، قرآن پڑھتے بھی تھے اور اس کے مفاہیم و مطالب کو بھی سمجھتے تھے اور اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب یعنی شراب کی حرمت کے بارے میں آیات نازل ہوئیں تو فرمایا کہ فہل انتم منتہون، فرمایا کہ کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ تو جب صحابہ کرام کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی تو صحابہ کرام فوراً بول پڑے، کہنے لگے کہ ہم باز آگے، ہم باز آگے۔ اور صحابی رسول حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کے گھر میں لوگ یعنی شراب پی رہے تھے، تو اس وقت اس کی حرمت کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں۔ تو حضرت ابو طلحہ کہنے لگے کہ جا کے انس بن مالک ذرا دیکھو تو صحیح کہ بار منادی کیا اعلان کر رہے۔ تو جب منادی باہر اعلان سننے کے لیے گیا تو رسول کریم کا منادی اعلان کر رہا تھا کہ اللہ نے شراب اور جوئے کو قیامت تک کے لیے حرام کرا دے دیا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس دن ہماری نظروں نے یہ منظر دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کا برتن تھا تو وہیں سے گرا دیا، اگر منہ کے پاس لے کے گیا تو وہ منہ سے نکال دی، اور بڑے بڑے جو برتنوں کے اندر شراب تھی وہ فوراً یعنی گرا دی، اور مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر وہ شراب اس دن اس طرح بہہ رہی تھی کہ جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام جب سنتے تو فوراً عمل کرتے تھے۔ اور آخری بات اسی حوالہ سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے، قرآن کو سمجھا بھی، اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے تو آپ کے خادم آپ کو وضو کروا رہا تھا، تو جب وضو کروا رہا تھا تو وہ جو برتن تھا وضو والا لوٹا، تو جب اٹھنے لگا وہ برتن اٹھانے لگا تو وہ آپ کے چہرے پہ لگا اور ایسی ضرب لگی کہ آپ پہ یعنی منہ پہ چہرے پہ زخم آ گیا کافی گہرا۔ تو آپ نے غصے کے ساتھ جب اس بندے کی طرف دیکھا نا تو وہ فوراً کہنے لگا والکاظمین الغیظ، جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ سبحان اللہ۔ والعافین عن الناس، جب یہ دوسری چیز اس خادم نے، اب دیکھیں کہ خادم بھی قرآن کو جاننے والے تھے، سبحان اللہ، سبحان خادم اللہ، بھی سبحان اللہ۔ والعافین عن الناس، جنت ان لوگوں کے لیے جو لوگ معاف کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر معاف دیا۔ کر دی۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین فرمانے لگے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ آپ دیکھیے گا کہ ادھر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر عمل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، کوئی قرآن کو پڑھا بھی جائے، اس کو سمجھا بھی جائے، اس پہ عمل بھی کیا عمل بھی جائے۔ کیا جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت قبلہ علامہ قاری نادر علی جامی صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ ایک آخری سوال میں علامہ صاحب سے کروں گا جو تقریباً ہم اپنے ہر مہمان سے کرتے ہیں۔ حضور آپ رمضان مہربان نشریات میں تشریف لائے، ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، رمضان مہربان نشریات کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مجھے الحمدللہ یہاں پہ آ کے بڑا اچھا لگا کہ آپ کا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے اور ماشاءاللہ آپ بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں، تو لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک آپ ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو الحمدللہ لوگ یہاں سے کافی چیزیں سیکھیں گے۔ تو میری آپ احباب کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے آمین، اور آمین، دنیا و آمین، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ آمین۔ جی افضل بھائی، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بھائی آپ کی پوری ٹیم کو میں دل کی تھا گہرے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جو سیٹ اپ شروع کیا ہوا ہے یقیناً یہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ رمضان کے بعد بھی ہم انشاءاللہ یہ ہفتہ وار یعنی کہ یہ پروگرام کو چلائیں گے، تو بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کر۔ جتنے بھی سامعین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس پروگرام کو کامیاب کرے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا آمین، فرمائے۔ آمین، آمین۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، تقریباً روز ہم یہی کہتے ہیں لیکن ٹائم کافی اوپر چلا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی پاسداری کریں گے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ محترم المقام واجب الاحترام محمد افضل قادری صاحب کلام پیش کریں گے آخر پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਦਮੇ روز چلاں یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلاں یا رسول اللہ دن رات گلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں مکہ پاک اور مدینہ پاک جا رہی ہیں جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو جدوں ویکھاں شہر تیرے نو کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نو ٹھلاں یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ہنجواں رسول اللہ ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے نی تیرا کیڑا مل لگدا سو کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوائے وگدی لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھی ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ تے آکھی ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا جنانو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا دلاں دیاں صدا سک جان بلاں یا رسول اللہ دلاں دیاں صدا سک
جان بلا یا